शोर कोर्ट में जो पटवारी को अगर मुआवजा लेना हो तो उसने 20 लाख देना। ये पैसे दे के लगाते हैं जिसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। अगर मेरी बात झूठी है तो कल ही किसी न्यूट्रल बंदे को लगा के देख लें। मियाँ साहब एक तो ये बताइएगा, आप जो सियासत में आए हैं क्या शौक से आए हैं या मजबूरी से आए हैं? नहीं जी, शौक की बात ये मजबूरी की नहीं है, ये मेरा ख़ानदानी काम है। शोर कोर्ट से ऐसी क्या वजह है जिससे आप हारे हैं? उसकी एक ही वजह है जो तो मेरी समझ है जी, वो पीटीआई थी। हर जगह जाने के लिए शोर कोर्ट एक अच्छा पॉइंट था, उसके बावजूद शोर कोर्ट ने तरक्की नहीं की। तो ये मेरा एक वादा है, अगर मुझे शोरकोट की आवाम एक मौका देगी तो ये मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं कहूँगा कि मैंने इलेक्शन लड़ना, ये खुद कहेंगे कि जी नहीं आए, आप ही इसी के हकदार हैं। कि पिछली दफ़ा एमएन भी सियाल बिरादरी की तरफ से अमीर अब्बास आया था, उनका वापस चले जाना क्या वो गलत फैसला नहीं है? मेरे ख्याल से तो बहुत गलत फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम न्यूज़ और मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम शोर कोट की एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि शोर कोट में जानी पहचानी शख्सियत है, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मियाँ माधू लाल हुसैन जो कि शोर कोट के 2 मरतबा MPA तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं। अगर मियाँ माधू लाल के जो दादा थे मियाँ फ़ाहिज़ जंजियाना, पाकिस्तान से पहले वो MLA भी रह चुके हैं। मियाँ माधू लाल के जो वालिद थे वो 4 दफ़ा MPA भी रह चुके हैं, जो कि मियाँ उमर अली जंजियाना के नाम से जाने जाते हैं। अगर पिछले दौर में चले जाएँ तो उस वक्त यहाँ पर जो मुकाबला हुआ करता था वो भरवाना और जंजियाना, ये 2 ग्रुप जो थे ये शोर कोट में बड़े अरसे तक ये राज करते रहे। मियाँ उमर अली जंजियाना जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं थे, उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि अगर किसी गरीब या किसी का काम कोई भी अफसर ना करवाता तो वो उस गरीब के लिए लड़ पड़ते। उसके बाद मियाँ उमर अली जंजियाना के दौर में तकरीबन सैकड़ों स्कूल शोर कोट तहसील को दिए गए। उस वक्त तहसील बहुत बड़ी थी, इसके साथ अहमदपुर सियाल भी था और उसमें प्राइमरी और गर्ल्स बॉयज़ स्कूल भी दिए गए। अगर ये भी कहा जाए कि इसको सर्च किया जाए तो वहाँ पर ये भी मौजूद है कि मियाँ उमर अली जंजियाना के दौर में जो कि नौकरियाँ ये नौकरियों के जो थे वो भी नौकरियाँ उन्हीं के दौर में आई हैं। मियाँ माधू लाल इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। तहसील नाज़िम रहने के बाद मियाँ माधू लाल ने 2018 में MPA लड़ने का फ़ैसला किया और तकरीबन 23,000 वोट उन्होंने शोर कोट में लिए। उसके बाद मियाँ माधू लाल और उनके जो सपोर्टर हैं उनका ये भी कहना है कि मियाँ माधू लाल MPA थे, उन्हें जो है वो हराया गया। उसके जो वोट थे तकरीबन 5,000 के क्रॉस रिजेक्ट किए गए, जिससे मियाँ माधू लाल हारे और PTI के MPA यहाँ से बने। आज मियाँ माधू लाल मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब एक तो ये बताइएगा, आप जो सियासत में आए हैं क्या शौक से आए हैं या मजबूरी से आए हैं? नहीं जी, शौक की बात ये मजबूरी की नहीं है, ये मेरा ख़ानदानी काम है। तो मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि ये खिदमत खल्क का एक ज़रिया है। तो ये कोई शौक़ वाली बात तो नहीं है, ये बस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। मेरे दादा के पास 100 से ऊपर मुरब्बा था। हमने हमेशा अपना रकबा बेच के सियासत की है। ये सारी तहसील शोरकोट जानती है। तो मैंने जो पिछला इससे पीछे वाला इलेक्शन था वो मैं PP 128 से लड़ा था। वहाँ भी मैं लूज़ कर गया था, हालांकि उसमें तकरीबन 10 के करीब यूनियन काउंसिल जंग से ऐड की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैंने 26,000 वोट जो है ना लिए थे और वहाँ मेरा ख्याल है मैं 3,000 के करीब मैंने लूज़ किया था। फिर मैं 5 साल का गैप दे के PP 129 में आके इलेक्शन लड़ा हूँ। लेकिन यहाँ मेरे साथ जुल्म ये हुआ है कि मेरे रिजेक्टेड वोट जो है ना काउंट ही नहीं किए गए, रिजेक्ट तो हो गए थे और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और मैं पिटीशन में भी गया हूँ, लेकिन हाई कोर्ट से हमें इलेक्शन कमीशन के पास भेजा गया जहाँ आज तक सुनवाई भी नहीं हुई और मेरा ख्याल है पहले की तरह होता भी यही रहा है। जो एक बार जीत जाता है, जैसे भी जीत जाता है, वो हमारे मुल्क की सियासत अब किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, अब बच्चा बच्चा जानता है जी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे माशरे में लोग जूता लेने के लिए तो बाटा सर्विस का इंतखाब करते हैं। तो मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि लोग कैंडिडेट के बारे में, ये एक वोट जो है ये एक ऐसी ताकत है जिससे आप अपना नुमाइंदा चूज़ करते हैं, तो उसमें कम से कम मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे दें, लेकिन मैं इन लोगों का आजमाया हुआ, मैं 10 साल तहसील नाज़िम रहा हूँ। मेरे से पहले जितने भी सियासतदान थे, मैं तो ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि तहसील शोरकोट इतनी पसमानदा थी कि ये वाहिद तहसील थी जिसमें कोई पार्क नहीं था। ये वाहिद तहसील थी इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक मौजूद नहीं थी
اور تب بھی ایک دفعہ میں نے ایک جلسے میں یہ بات کی تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو جی آپ کون سا پلے سے لگا رہے ہو بھائی، پلے سے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں لگایا. ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پلے سے لگایا ہے، یہ لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے، لیکن یہ میری محنت تھی جو میں ورلڈ بینک سے پیسہ لے کے آیا، جس سے میں نے اپنے شور کوٹ کا نقشہ بدلا. آپ بھی شور کوٹ سے ریلیٹڈ ہو اور پھر میڈیا سے بھی ہو، آپ کو بھی نظر آتا ہے. اس ہمارا شور کوٹ کا جو مین بازار ہے، اس میں اس وقت 2001 یا غالباً 2 میں 2 کروڑ کا جو ہے نا یہ پروجیکٹ تھا، جو ٹف ٹائل لگی تھی. یہ جو پارک بنے کھڑے ہیں، یہ الحمدللہ ساری میری محنت ہے. اور سمجھ نہیں آتی کہ اس محنت کے باوجود مجھے تو سارا رورل ووٹ پڑا ہے، شور کوٹ سے تو میں نے لوز کی ہے. اس کی وجہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. خیر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں دوبارہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے سے بھی زیادہ کوشش کر رہا ہوں. اللہ مالک کرم کرے گا. اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ اچھا میاں صاحب، آپ اگر دیکھیں شور کوٹ میں آپ 2 مرتبہ تحصیل ناظم رہے ہیں، آپ کے دور میں یقیناً جو یہ پارک والے ہیں ویسے کام ہوئے ہیں. اس کے بعد اب آپ MP لڑے ہیں. حالانکہ یہاں پر جنجیانہ سیال برادری جو ہے ایک بڑی طاقتور ہے، اور شور کوٹ میں اگر صاحبزادہ نذیر سلطان کو لانچ کرنے والا ہے تو وہ آپ کا والد ہے. آج بھی وہاں پر ہسٹری پڑی ہے، جس ہسٹری میں یہ کہا جاتا ہے میاں عمر علی جنجیانہ نے صاحبزادہ نذیر سلطان کو شور کوٹ میں لائے. تو اس کے بعد آپ کا یہ لوز کر جانا اور آپ کو شور کوٹ سے لوز کر جانا، اب اکثریت ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے آپ کو بہت ووٹ کاسٹ ہوا ہے. کوئی بھی غریب آدمی تھا، اس نے ووٹ اس سے اگر پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے جی میاں مادولال کو دینا ہے. ہم نے دائیں بائیں کے چھوٹے اسٹیشنوں پہ دیکھا ہے آپ کے ووٹ کافی نکلے ہیں. اس کے باوجود شور کوٹ سے ایسی کیا وجہ ہے جس سے آپ ہارے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے جو تو میری سمجھ ہے جی، وہ PTI تھی. چونکہ جتنے بھی اربن ایریاز ہیں وہاں PTI کو ووٹ زیادہ پڑا ہے. یہ مین ریزن میری جو ہے سمجھ میں تو یہی آتی ہے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں صاحبزادگان کی، وہ میرے لیے قابل عزت ہیں. میرے والد صاحب نے نہیں، میرے دادا نے انہیں اپنی سیٹ پہ الیکشن لڑوایا تھا. وہ ہمارا تقریباً 40 سال سے ان کے ساتھ الائنس بھی رہا ہے. پھر کوئی ذاتی اختلاف ہوا ہے، کوئی ذاتی مسائل کی وجہ سے. تو باقی جو آپ بات کر رہے ہیں سیالوں کی، تو اگر سیال اکٹھے ہوں، میں نہیں، میری جگہ پہ کوئی بھی سیال فرد کا کوئی بھی الیکشن کنٹیسٹ کرے تو شور کوٹ میں کیا پورے ڈسٹرکٹ جھنگ میں اسے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ میری قوم جو سیال قوم ہے آج تک اکٹھی نہیں ہوئی، اور مجھے چانس بھی نظر نہیں آتا. میں ٹرو بات کروں گا جی، سچی بات کروں گا. باقی جو یہ ہے، اب بھی چونکہ خود میں الیکشن لڑتا ہوں، میں جس کے بھی پاس جاتا ہوں، چاہے وہ چھوٹے لیول کی قومیں ہیں جن کے تھوڑے ووٹ ہیں، تو ان سے بھی اکثر سنا گیا ہے کہ جی ہم اکٹھے ہوں گے، ہماری جو برادری فیصلہ کرے گی. تو میں اپنی برادری سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نہ صحیح کو اور صحیح کوئی اور آپ آگے کر دیں، میں اس کے پیچھے ہوں، لیکن کم از کم آپ کبھی تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. ہمارے سیال قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور میری سب سے ہمبل ایک ریکویسٹ ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ چینل کے ذریعے پوری اپنی سیال قوم کو یہ چینل کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. آپ بے شک مجھے بیک فٹ پہ لے جائیں، میری مورل سپورٹ، میری ہر طرح کی، میں مالی سپورٹ بھی کروں گا. آپ کسی اور کو لائیں، کم از کم اکٹھے دو، سب برادری اکٹھی ہوتی ہیں. یہ واحد سیال قوم ہے جو کبھی کوئی کسی کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے. اس بات کی مجھے نہیں سمجھ آئی. اور ان میں ایک دو فرد تھے جو میرا دل تھا اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی عطا کرتی، نجف عباس خان ایکس MP مرحوم، اگر وہ آج کاش زندہ ہوتے تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ وہ سیال قوم اکٹھی کر جاتے. تو میں بھی اس کام میں لگا ہوا ہوں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل کے ذریعے بھی جتنے بھائی سنیں گے جو بھی سیال قوم کے فرد ہیں، شاید وہ مجھ سے اس بارے رابطہ کریں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں. اور باقی ایک دو اور بھی جو اہم فگر ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ سب سے بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس دفعہ ہم اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھی پوری سیال قوم اکٹھی ایک ہی کینڈیڈیٹ اپنا لانچ کرے گی. اچھا میاں مادولال اگلا الیکشن کس پارٹی کے ساتھ لڑے گا؟ آزاد لڑے گا یا کس پارٹی کے ساتھ لڑے گا؟ نہیں جی، ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہے اس بارے. ابھی تو حالات دیکھ رہے ہیں جی، کل کچھ ہوتے ہیں، آج کچھ ہوتے ہیں. ملکی حالات کا ہی نہیں پتہ چل رہا. معیشت آپ کے سامنے ہے جس کا بیڑا بیٹھ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. یہ جب سارا سینیریو واضح ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا جی. ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ اگر آنے والے وقت میں MP بن جاتے ہیں، شور کوٹ کے لیے ایسا کون سا کام کریں گے جو کہ شور کوٹ کی عوام
آپ کو پہلے بھی یاد رکھتی ہے پھر بعد میں بھی یاد رکھے، ایسے کوئی آپ کے پاس ہوں گے تو صحیح کہ اگر میں بن جاتا ہوں؟ اب جیسے کہ صاحبزادہ امیر سلطان بنا ہے، اس سے پہلے ان کے والد بنے ہیں، لیکن ہمارے شور کوٹ کے جو حالات ہیں وہ یوں کہ توں ہیں، نہ تو ہماری کوئی سڑکیں اچھی ہیں، نہ ہمارے کچھ کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، پانی کے فلٹر وہ پہلے لگائے گئے تھے وہ بھی اب تو خراب ہونے لگ گئے ہیں۔ اگر دیہات میں کوئی ایک سڑک دے دی جاتی ہے تو اس کے اوپر افتتاح تو کر دیا جاتا ہے۔ مین جو شور کوٹ ہے، شور کوٹ ایک سونے کی چڑیا تھی، اس کو موٹر وے بھی پاس لگتا ہے، ہر جگہ جانے کے لیے شور کوٹ ایک اچھا پوائنٹ تھا، اس کے باوجود شور کوٹ نے ترقی نہیں کی۔ جی میں تو یہی گزارش کروں گا کہ آیا میں کوئی نیولی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں جی، مجھے شور کوٹ کی عوام نے پہلے آزمایا ہوا ہے، جو پہلے مجھے پلیٹ فارم دیا گیا ہے اس پہ میری پروگرس ساروں کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی تو ہے نہیں کسی سے۔ ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے ایک موقع دیں گے تو ہمارا قریبی ضلع ہے جی ٹوبہ ٹیک سنگھ، اکثر عوام اس کی مثال دیتی ہے موزہ جات کی سڑکوں کی اور مین روڈز کی، تو یہ آپ کے بھی سامنے ہے جی، یہ جو ہے میں اس پہ اب بار بار کیا بات کروں، میڈیا بھی اس پہ اکثر لوگوں کو آگاہی دیتا رہ جاتا ہے، یہ شورکوٹ کا مین روڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ میرا ایک وعدہ ہے اگر مجھے شورکوٹ کی عوام ایک موقع دے گی تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں نہیں کہوں گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، یہ خود کہیں گے کہ جی نہیں آئے آپ ہی اسی کے حقدار ہیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ورکروں کا کام نہ ہو تو لڑ پڑتے ہیں افسروں کے لیے۔ یہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو چند ایک سیاستدان ہیں جو کہ ورکروں کے لیے لڑ پڑتے ہیں، ورنہ فرضی فون تو سارے ہی کر دیتے ہیں افسروں کو، یہ آ رہے ہیں ان کا کام کر دیجئے گا۔ لیکن آپ اور آپ کے والد صاحب کی بھی یہ ایک روایت ہے کہ اگر کام نہیں ہوتا تو آپ افسر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لڑنا پڑے تو لڑ پڑتے ہیں کہ جی کام نہیں ہوا۔ نہیں جی لڑ اس لیے پڑتے ہیں جی، دیکھیں حق لینے کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ آپ اپنا حق اگر نہ مل رہا ہو تو چھین کے لو، تو یہ تو میرے والد صاحب میں بھی تھا اور الحمدللہ میرے میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سبھی عوام میں یہ بات ہونی چاہیے، جہاں سے اپنا آپ کو رائٹ یا اپنا حق نہیں مل رہا تو آپ چھین کے لو جی، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ابھی حالت ہے یہاں، یہ جو ان سیاستدانوں نے حالت کر دی ہے، میں یہ میڈیا کے تھرو آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی مجھے بندہ بتائے کہ بغیر پیسے کے وہ کسی بھی خواہ کوئی ادارہ ہے، میں نومینیٹ نہیں کرتا، وہ کوئی اپنا کام کروا کے شور کوٹ سے دکھا دے، میں سیاست سے ریزائن کر دوں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ یہ میرا پورا میڈیا سے سوال ہے، آپ کسی جگہ بھی جا کے سروے کر لیں، لوگوں کو چھوٹا چھوٹا کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ شور کوٹ میں تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شور کوٹ میں جو پٹواری کو اگر موضع لینا ہو تو اس نے 20 لاکھ دینا، بلکہ پچھلے دنوں میں تو ایک یہ بھی وائرل ہوئی تھی کہ اگر کسی نے جنگ میں ڈی سی یا کوئی افسر تعینات ہوتا ہے تو وہ پہلے پیسے دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جی، شور کوٹ میں ایک حلقہ ہے شمالی جنوبی اور ایک شور کوٹ اربن ہے، تو میں اس چینل کے ذریعے یہ کہتا ہوں کہ عوام کوئی بھی ایسا بندہ بتا کے جو عوامی رائے کے مطابق ہو لگوا دیں تو میری سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ حقائق ہیں کہ یہ جو 2 سیٹیں ہیں یہ سیاسی صرف لگواتے نہیں ہیں، یہ افسر کے اوپر اتنی چڑھائی کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے لگانے کے لیے، اور یہ پیسے دے کے ہی لگتے ہیں۔ یہ دونوں سیٹیں جو ہیں، باقی میں آپ کو مثال نہیں دیتا، اگر یہ میری مثال غلط ہے اور اباب اختیار تک پہنچ رہی ہے، اگر میرے مخالفین تک ہی پہنچ رہے، کوئی نیوٹرل بندہ لگا کے دکھا دیں، میں بھی تو یہی سیاست کرتا ہوں، یہ پیسے دے کے لگاتے ہیں جس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اگر میری بات جھوٹی ہے تو کل ہی کسی نیوٹرل بندے کو لگا کے دیکھ لیں۔ اچھا، اگر میاں مادولال آنے والے وقت میں، ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پینل ہے وہ سیال رزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک پینل بنا رہے ہیں، اپنے ایک ایم این اے لے آ رہے ہیں، اگر وہ نہیں لاتے تو آپ کس کے ساتھ پینل بنائیں گے؟ جیسا کہ آپ کے مولانا عاصم معاویہ سیال کے ساتھ بھی چل رہی تھی، کیا سیما اختر بروانہ دوبارہ آئے گی یا آپ آزاد امیدوار ہوں گے؟ نہیں بی بی صاحبہ سے میرا تو جی اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں، ہاں مولانا صاحب سے میرا رابطہ ہے، میرا الائنس بھی انہی کے ساتھ ہے، جو ہمارا مابین جو طے پایا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر الیکشن کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے نا ایک سچویشن ہوتی ہے، لیکن میرا فی الحال جو ہے نا میں مولانا کے ساتھ ہی ہوں، چونکہ میں اس کے ساتھ بھی اسی لیے ہوں کہ وہ سیال قوم کا فرد ہے، تو دیکھیں جی اب حلقہ چونکہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے، اب جو ہمارا این اے کا حلقہ بنا ہے وہ پہلے کی نسبت بالکل مختلف ہے، تو دیکھیں جی اب کیا ہوتا ہے، ابھی تو قبل از وقت ہے، تو ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں، سیال برادری جو فیصلہ کرے گی وہ انشاءاللہ تعالی۔ تو
آپ کا یہ نئے حلقے میں آنے میں فائدہ ہوا یا نقصان؟ نہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں جی، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ میں 5 سال ناظم ادھر بھی رہا ہوں، میرے لیے تو حلقہ ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے آپ کے سامنے ہے۔ میں پیچھے والا الیکشن اگر جھنگ میں لڑ سکتا ہوں تو یہ تو میں یہاں 5 سال پہلے ناظم رہا ہوں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، جہاں بھی حلقہ چلا جائے میرے لیے تو سب جانے پہچانے ہیں۔ میں دو تین تو نہیں کہہ سکتا، 2 نسلوں تک تو میں لوگوں کو جانتا ہوں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جو یہ حلقہ بنا ہے اگر یہاں سیال اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر باقی تو کسی کا کچھ رہ ہی نہیں جاتا یہاں۔ سیال برادری کا ووٹ بہت زیادہ ہے، اگر وہ اپنا ایم این اے لاتے ہیں، وہ بھی حالانکہ پچھلی دفعہ ایم این اے بھی سیال برادری کی طرف سے امیر عباس آیا تھا، ان کا واپس چلے جانا کیا وہ غلط فیصلہ نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو بہت غلط فیصلہ ہے، لیکن وہ چھوٹا بھائی ہے جی، میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے، لیکن یہ میں میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس دفعہ ایم این اے کا کینڈیڈیٹ پوری سیال قوم کی طرف سے آئے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہوگا، ابھی میں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ یہ ہماری پوری جب برادری بیٹھے گی اکٹھا ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیال قوم سے ہی آئے گا۔ تو اب آپ اور کوئی میسج دینا چاہیں جس سے آپ مقصد ہے کہ شور کوٹ کی عوام کو اور آس پاس کے لوگوں کو؟ شور کوٹ کی عوام کو یہی میسج ہے جی، میں نے آپ کی 10 سال سیوا کی ہے، آپ مجھے کمپیریزن کر لیں، اگر آپ کو لگے کہ میں اس لائق ہوں تو ووٹ امانت ہے، مجھے دیں، ادروائز یہ تو آپ کا اختیار ہے، جسے مرضی کریں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ میاں مادو لال کی گفتگو سن رہے تھے، اگر یہاں پر بات کی جائے جیسے کہ میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ شور کوٹ کا موضع جنوبی اور شمالی، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ موضع جو ہے 20-20 لاکھ روپے میں بکتا ہے، جو پٹواری یہاں پہ آتا ہے وہ 20 لاکھ روپے دیتا ہے، اس کے بعد یہ موضع لیتا ہے۔ اب یہ کون لے رہا ہے 20 لاکھ، کس بندے کو 20 لاکھ دیا جا رہا ہے اور کون ان کو لگوا رہا ہے، یہ تو شور کوٹ کی عوام بھی بہتر جاتی ہے۔ میاں مادو لال جو کہ 10 سال تحصیل ناظم رہے اور اس دور میں تحصیل ناظم کی ایک بہت بڑی قدر تھی اور بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ آج میاں مادو لال جو ہیں پچھلے الیکشن میں بھی لڑے، اس کے بعد ان کے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے جو کہ یہ ایم پی اے نہ بن سکے۔ آج میاں مادو لال کا یہی کہنا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں جو میں ایم پی اے لڑوں گا اور مجھے ووٹ دیں، میں وہ آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں، مجھے ووٹ دیں، انشاءاللہ میں شور کوٹ کی تقدیر بدلوں گا جیسے کہ پہلے بدلی ہے۔ جی